अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल पीडीएम का इजलास हुआ, सरबराही इजलास, जिसमें इस्तीफ़ाओं के मामले पे इख्तिलाफात पैदा हो गए और फिर जरदारी साहब ने भी वहाँ बड़ी बातें की जिस पे थोड़ी बदमज़गी भी हुई, लेकिन बाद में माहौल जो है वो ठीक हो गया और माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ भी हुईं और उसमें जीएसटी की तरफ जो है मार्च करने की बातें भी हुईं। लेकिन हुआ क्या, फ़ैसला क्या हुआ, बजाय इसके कि बैठ के हम आपको ज़राए के हवाले से जो है वो हवा में लाठें चलाएं, हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ खान मेंगल साहब, साबिक एमएनए हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के, और ये ख़ुद कल वहाँ इजलास में मौजूद थे। तो रऊफ़ खान साहब, आपकी ज़ुबानी ज़रा ये मामला हुआ क्या, जरदारी साहब ने क्या क्या ख़ास बातें की? देखिए, ये एमआरडी के बाद ये सबसे बड़ा अलायंस और इत्तेहाद है और ये मुतहर्रिक है। पीडीएम एक छोटी जमात नहीं है। पाकिस्तान के फेडरल पार्टियां भी इसमें शामिल है, नेशनलिस्ट पार्टियां भी इसमें शामिल है, और जो सियासी क़यादत है वो इन तजुर्बों से और 70 साल पाकिस्तान की तारीख़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है। और इस तरह के अलायंसेस के अंदर फ़ैसलों पे बातें भी होती है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी होती है, लेकिन इस तरह का कोई माहौल नहीं था जिसको ये कहा जाए कि जी वहाँ पे तल्ख़ कलामी हुई। कोई तल्ख़ कलामी नहीं हुई थी। अलबत्ता उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी जरदारी साहब ने, आसिफ अली ख़ान जरदारी साहब ने यही तजवीज़ पेश की थी कि इसको मार्च से जो 26 डेट जो तय हुई थी, इससे आप लोग इसको मशरूत ना करें। सही। इसके बाद क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फिर हमें उससे फ़ैसला लेना होगा। सही। हाँ, हमने मार्च का फ़ैसला किया था, उसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन रेजिग्नेशन की जब बात आ जाएगी तो उसमें भी असूली तौर पर हमारा फ़ैसला है, लेकिन वो हमारी आखिरी ऑप्शन होगा, जिसको हम आखिरी ऑप्शन के तौर पे उन्होंने एक जुमला भी इस्तेमाल किया कि हम इसको एटम बम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। सही। तो वहाँ पे हर पार्टी ने आर्गूमेंट किया और अपने अपने फ़ैसले से, अपने अपने तजावीज़ से आगाह किया। और मौलाना साहब यही कह रहा था कि अब 26 मार्च भी है और सेनेट में जो हमारी अक्सरियत है वो भी हमें नहीं दिया गया, क्योंकि अखलाकी तौर पे वाकई जो जीता गया है अपना गिलानी साहब, गफूर हैदरी साहब, लेकिन वो अगर नहीं दे रहे या इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं तो इसमें हमने भी आर्गूमेंट किया। हमने कहा कि अखलाकी तौर पे, मॉरली तौर पे जो है ना, पीडीएम की क़यादत की जीत हुई है। सही। अब इंटरनेशनली और नेशनली तौर पे जो रसवाई हुई है वो तो सरकार की हुई है, वो हुकूमत की हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये इत्तेहाद बरकरार रहे और ये इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए। अच्छा मेंगल साहब, बात यह है कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आप सियासी जमात की जो आखिरी मंजिल होती है वो तो पार्लिमान होता है। तो पार्लिमान जो है एक मजबूत मोर्चा होता है सियासी जमात का, तो वो मोर्चा खाली करने की जो बात हो रही है, आप इससे आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी क्या कहती है? देखिए, हर पार्टी के अपने अदारे होते हैं, उसमें जमहूरी राय रखा जाता है और उसमें जमहूरी अदारों के हवाले से उनके फ़ैसले होते हैं। जो अक्सरी राय होती है वो उन पार्टियों के अंदर वो फ़ैसले होते हैं। बाकी पीपल्स पार्टी अपने बिल्कुल सेंट्रल कमेटी के अदारे के अंदर बिल्कुल आज़ाद है जो फ़ैसला लेना चाहते हैं, और हम भी अपने पार्टियों में आज़ाद है, अपने फ़ैसले हम करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जब पार्लिमानी सियासत करते हैं पॉलिटिकल लोगों का पिच यही होता है, उनकी एहतिजाज यहीं पे होती है, उनकी आवाज़ यहीं से बुलंद होती है, उनको मीडिया कवरेज यहीं से मिलती है, उसको लोग भी यहीं से सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो अहम मसला है, पीडीएम का जो अहम एजेंडा है, वो इक़्तिदार में आना, इक़्तिदार में निकलना ये नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन पार्लिमानी फोरम खाली छोड़ देना, ओपन चेक दे देना, उसमें फिर ये जब खदशात भी हैं कि बड़ी मुश्किल के बाद 18वीं तरमीम हुई, सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी किस हद तक मिली, एनएफसी में जो है सूबों को अच्छा खासा चंक मिला, और वो जिस तरह ये भी बातें चल रही हैं कि जी पार्लिमानी निज़ाम को लपेट के सदारती निज़ाम लाया जाए, तो ये तो फिर आप मुखालफिन को एक ओपन फोरम दे रहे हैं अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो ये खदशात नहीं है? जी देखिए, ये इस तरह नहीं है। देखिए, पार्टियों में इस तरह के इज्तिमाई जो फैसले किए जाते हैं वो सोच समझ के किए जाते हैं, और उसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह के ऑप्शन रखे जाते हैं।
اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ پی ڈی ایم کے حق میں ہوں گے، ملک کے حق میں ہوں گے، قوموں کے حق میں ہوں گے. اور یہاں پہ کوئی نابالغ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سمجھدار ہیں اور یہ پارلیمنٹ میں سیزن پارلیمنٹیرین رہے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے میڈیا پیش کر رہا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر زرداری صاحب نے یہ کہہ کے کہ بھائی میں اپنا فیصلہ آپ لوگوں کا اجتماعی جو فیصلہ ہے میں اس کو اپنے سینٹرل کمیٹی میں رکھوں گا اور اس سے میں فیصلہ لے لوں گا، اگر اس پہ ریکنسلیشن یا دوبارہ سے اس پہ سوچا بھی جا سکتا ہے اور یہ آخری وہ الفاظ بھی نہیں ہے، آخری فیصلہ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں. نہیں، میڈیا پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، سوری قطع کلامی کی، بڑا چڑھا کے پیش کر رہی. بات یہ ہے کہ جب اتنی چیزیں ہوئی ہیں آن گراؤنڈ تبھی کی بات ہو رہی ہے نا، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اتنے زیرک سیاستدان ہیں، وہ اٹھ کے پریس کانفرنس سے چلے جاتے ہیں. اور یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے کیا ظاہر کرتا ہے؟ یا یہ کہنا کہ جی لانگ مارچ ایک جو پہلے سے طے شدہ ایشو تھا کہ اس کو مشروط کر دینا استعفیٰ کے ساتھ، تو یہ تو بچوں والی ضد والی بات ہو گئی نا. میرے لیے سب قابل احترام ہے، میں عمر کے لحاظ سے بھی سب سے چھوٹا ہوں، لیکن ہم سیاسی اعتبار سے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے ہم نے بہت ساری چیزیں ان رہنماؤں سے سیکھی ہے، اپنے رہنماؤں سے بھی سیکھی ہے. جہاں تک صورتحال ہے اس کی کہ فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، ایک بڑے باپ کے بیٹے بھی ہیں اور وہ اس وقت قیادت کر رہے ہیں، اور قیادت کو اس طرح کی چیزوں میں، چھوٹے چھوٹے چیزوں میں نہیں آنا چاہیے. اگر کل انہوں نے مکمل طور پہ اپنے پریس کانفرنس کرتے اچھی بات تھی، وہ بات تو اس کی آ گئی، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آئندہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنی قیادت سے اور پی ڈی ایم کی قیادت سے کہ اس طرح کے حالات پیدا نہ کیے جائیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ یہ فیصلہ کون ہے کہ اس وقت جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صرف اقتدار میں آنے کے، اقتدار میں جانے کے لیے نہیں. ہم وہ اختیار چاہتے ہیں کہ تمام آئینی ادارے اپنے اپنے حدود میں رہ کر اپنی کام کرے اور اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر سیاست سے اپنے آپ کو الگ رکھے، آئین کی مکمل با اختیاری ہو، صوبوں کو مکمل با اختیار کیا جائے. ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، این ایف سی ایوارڈ سے لوگ خوش نہیں ہیں، اب کے امینڈمنٹ بھی ناکافی ہے، لیکن یہ بھی طے ہوا ہے کہ ہم مکمل صوبائی خود مختاری چاہتے ہیں، صوبوں کے حق حاکمیت چاہتے ہیں، صوبوں کے وسائل پہ اس کا اختیار چاہتے ہیں. اس پہ یونانی مسئلے یہ فیصلے طے ہوئے ہیں، لیکن یہ گریجولی یہ سارے چیزیں ہم پریکٹس میں آ کے، عمل میں آ کے ہم کریں گے. لیکن ہمارا مین مقصد ان تمام پارٹیوں کا، انکلوڈ پیپلز پارٹی، کیونکہ انہوں نے سب نے زخم ان کو ملے ہیں، چاہے جمہوریت کے نام پہ ان کو شہادتیں ملی ہیں، جمہوریت کے نام پہ وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار بھی نکالے جا چکے. ان تمام مسئلوں کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا حدود اربہ الگ کریں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، یہ چیزیں حصول ان کا تبھی ممکن ہوگا جب آپ پارلیمنٹ کے فورم پہ ہوں گے نا. اس وقت تو نہیں ہوگا گلی محلے میں آپ جا کے کریں گے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی دیکھیں مہنگائی کہاں پہ پہنچا ہے، لا اینڈ آرڈر صورتحال کہاں پہ. آج 2 مثالیں میں آج کی آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ کراچی کے اندر ایک واردات ہوئی ہے اور اس کی ویڈیو بھی چلی ہے میڈیا میں. وہ پیسے مانگ رہے ہیں، وہ پیسے انہوں نے کہا نہیں آپ کو ماروں گا. اب دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں مارنا. کہتا بھائی کیا کروں، بے روزگاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے. اچھا وہ دکاندار اس کو پیسے دے رہے ہیں، وہ کچھ پیسے اٹھا کے پھر کچھ پیسے اس کو واپس بھی کر رہے ہیں. اب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. اب آج کی وہ ہے کہ 2 ڈاکو پکڑے گئے. جب پولیس نے ڈاکو کو پکڑ لیا، دنیا نے دیکھی، آج میڈیا کا دور ہے، دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے، اور وہ جا کے اس کو پھر یہ شو کرتے ہیں کہ جی کاؤنٹر اس میں مارا گیا ہے. اب یہ تمام صورتحال پہ میں چاہتا ہوں، میں بضد نہیں ہوں، میں 2.5 سال کی پریکٹس اپنے سامنے دے کر سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قیادت ہے اس وقت حکمران ہے، اس سے یہ ملک نہیں چلا پا رہا ہے. صحیح. تو اس میں جو میٹنگ ہوئی پی ڈی ایم کی، اس میں جی ایچ کیو کی طرف لانگ مارچ کرنے کی بھی ایک تجویز آئی تھی. دیکھیں یہ بہت سارے معاملات میٹنگ کے اندر ہوئی تھی، اور اس میں یہ تو بانگ دول فضل الرحمان صاحب کے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ تو پہلے بھی دی ہے کہ بھائی اگر ہمیں روکا گیا، اگر ہماری فیصلوں کو نہیں مانا گیا یا ہماری اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی تو ہماری قیادت اور ہماری پی ڈی ایم کا جو نا جلسہ یا اس کی لانگ مارچ جو ہے نا وہ پنڈی کی طرف ہوگا. تو دیکھیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں.
اور ڈیموکریسی میں آپ اسٹرگل کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، لوگوں کو نکالتے ہیں، اور لوگ ابھی جو ہے نا ابھی میں تو کہتا ہوں کہ لوگ خود نکلیں گے اگر یہ قیادت نہیں نکلے گی۔ اچھا، جس حالات جو ہوئے، جس طرح میڈیا میں چیزیں آئی ہیں، اور جس طرح پیپلز پارٹی کی ضد ہے کہ جی پارلیمنٹ فورم، وہ ان کا ایک لاجک بھی ہے اس کے موقف میں کہ پارلیمنٹ کا فورم اوپن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کل اگر الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس وقت اگر اپوزیشن نہیں ہوگی تو کیا حالات ہوں گے؟ تو اس طرح کی کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس معاملے پہ یہ جو اختلافات ہیں اس کی خلیج بڑھے گی یا پی ڈی ایم کی جو ہے وہ متفق ہوگی کسی بات پہ؟ دیکھیں، میچور پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے، اس ملک کے، جہاں پہ آپ کا اے ایم پی بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ بلوچستان نیشنل پارٹی بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور جہاں پہ قیادت ہے مولانا صاحب کی JUI کی، اور جہاں پہ مسلم لیگ نون کی اور باقی سیاسی جماعتوں کی۔ دیکھیں، یہ اس طرح بچوں والی گیم نہیں ہے کہ اس میں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں زرداری صاحب کی جو فیصلہ ہے اس میں بالکل لاجک ہے، جیسے آپ نے کہا، اس میں بالکل لاجک ہے کہ ہم اسمبلیوں میں بھی اپنی لڑائی کریں۔ اور میں بھی ایک نقطے پہ کہ ابھی جو ان کے ساتھ ہوا ہے اپنے ایوان بالا میں وہ تو قانون سازی نہیں کر سکیں گے بغیر اپوزیشن کے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، مطلب اس کو ٹف ٹائم تو لیکن مل جائے گی، شکست تو دے گئے نا، ہاں، چیئرمین شکست منتخب دے گئے، کروا ٹھیک ہے گئے نا۔ لیکن میں یہی بھی گزارش بھی کروں گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن میں یا کورٹ میں جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ گیلانی صاحب ریسٹور ہوگا اور اس کی جو ہے نا رزلٹ کو مانا جائے گا، اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ، ایک ضد کے تناظر میں نہیں، ایک سیاسی ماحول کے تناظر میں اور ملکی حالات کے تناظر میں، اور اپنے ارد گرد کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسے اجتماعی فیصلے کی طرف جائے کہ اپنا پی ڈی ایم کا اتحاد قائم رہے اور اپنے منطقی انجام تک خوش اسلوبی سے پہنچ بھی سکے۔ آخری بات، مختصر جواب چاہیے کہ یہ استعفیٰ کا رپڑا کیوں ڈالا گیا ہے، کس کی ضد ہے؟ یہ تو کھیڈن کو مانگے چاند والی بات ہو گئی نا۔ دیکھیں، یہ کسی کی ضد نہیں ہے، لیکن یہ آپشن پہلے بھی ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواب اکبر خان بگٹی کا شہادت ہوئی اور اس کے بعد بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا گیا، ہماری پارٹی نے جو فیصلہ کیا کہ بھئی پارلیمنٹ چھوڑ کے آ جائے، لیکن ہم نے جنرل مشرف کے سخت ترین دور میں ہم نے پارلیمنٹ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ہم گئے، ہم سینٹ کو بھی چھوڑ گئے، ہم پروونشنل اسمبلیز بھی چھوڑ گئے، لیکن اس کے بعد اسی جنرل مشرف کو اور اسی گورنمنٹ کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے سیٹوں پہ جو ہے نا ضمنی الیکشن کروا دیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضمنی الیکشن جو ہے اتنی بڑی تعداد میں اگر خالی کریں گے تو نہیں کرا پائیں گے؟ ابھی دیکھیں نا، یہ دیکھیں آئین ہے، 60 ڈیز کے اندر اندر آپ کر سکتے ہو، صحیح۔ اس کا اور تو حل ہے نہیں اور طریقہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ جب آدھی سے زیادہ اسمبلی خالی ہوگی تو نیشنلی اور انٹرنیشنلی اس کا جو امپیکٹ پڑے گا، مشکل ہے کہ یہ سروائیو کرے، اور مشکل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے کہ میں آپ کے ابھی بھی پیچھے رہوں گا کہ تم ان کی ری الیکشن کروا دو۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے مجھے بہت کم نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کریں۔ جی ناظرین، آپ نے سنی گفتگو۔ رؤوف خان مینگل کافی آپٹمسٹک ہیں کہ، اور ان کی خوش فہمی بھی ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں اسمبلیوں سے لوگ جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ابھی جو ہے، جو ان کی خواہشات تو اپنی جگہ پہ ہیں، اور اصل میں جو کیا حقیقت کیا ہوتی ہے اور صورتحال کیا اختیار کرتی ہے، ماضی کے تجربے کو دیکھتے ہیں تو ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔